पंजतन किस मुंह से कर रहे हैं नसीहत नमाज की। इश्ते नबी पे आए थे शब्बीर इसलिए ताकि जमाना देख ले सूरत नमाज की। मैं मजलिस शब्बीर में आता हूँ इसलिए ताकि न निकले दिल से मोहब्बत अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल आलिमिल अलीमिल कादिरिल कबीर अल्लज़ी लैसा लहू नौअन वला जिन्सन वला नज़ीर अल्लज़ी अमरन नबिय्यल बशीर वन नज़ीर व साहिबल मेराज व सिराजम मुनीर या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिका फ़ी हुम्मिल गदीर फ़क़ाल रसूलुल्लाह मन कुन्तु वलियुहु फ़अलियुन वलियुहु वल अमीर अस्सलातु वस्सलामु व तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदिना सय्यदिल अरब वल अजम हबीबना व हबीब क़ुलूबिना शफ़ीए ज़ुनूबिना तबीब नुफूसिना अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला साहिबि दअवतिन नबविय्या व सौलतिल हैदरिया वल इस्मतिल फातिमिया वल इल्मिल हसनिया व शजाअतिल हुसैनिया वल इबादति सज्जादिया व मासिरिल बाकरिया व आसारिल जाफरिया व हिल्मिल काज़मिया व हुजज रिज़विया व जौद तक़विया व नक़ावतिल नक़विया वल हैबतिल अस्करिया वल गैबतिल इलाहिया आनी साहिबल अस्र वज़ ज़मान व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुक़स्सिरि फ़ज़ाइलिहिम व मुनकिरि विलायतिहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बक़ियतुल्लाहि खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। सलवात पढ़िए छलकती हुई ज़बानों पे। परवरदिगार बिहक़ नबी व आले नबी जनाब मोहम्मद इस्माइल मरहूम व अहलिया हाजी मुरीद हुसैन व अहलिया व जुमला मोमिनीन के दरजात बुलंद फरमा। मेरा अल्लाह मास्टर मोहम्मद फैज़ जाफरी, डॉक्टर मुलाजिम हुसैन, ईकान हैदर, गुलशन बतूल, आलिया बतूल, ज़की हसन, फ़िज़ा बीबी को सेहत व सलामती व तूल उम्र अता फरमा। परवरदिगार मोहम्मद तकी शफ़क़त अब्बास, मोहम्मद इस्माइल जाफरी, डॉक्टर मोहम्मद अज़हर अब्बास को औलाद नरीना अता फरमा। मेरा अल्लाह इनके अलावा भी जो हाज़रीन में जो भी शरी हाजत लेके तशरीफ़ फरमा हैं सबकी हाजात को पूरा फरमा। यूसुफ़ सैयदा के ज़हूर में ताजील फरमा। मेरा अल्लाह इन गुनहगार आँखों को ज़ियारत मुंतकी में खून हुसैन से मुशर्रफ फरमा। दुआओं को इस्तजाबत की मंजिल तक पहुँचाइए। सहारा दरूद का लीजिए। इजाज़त है गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। तमाम तारीफ़ें हैं उस ज़ात के लिए जिसने हमारे वजूद को गदीर के खमीर से इश्क़े अमीर में डाला है। मौला सलामत रखे। शाबानुल मुअज़्ज़म का चाँद जब से निकला और बेहम्दिल्लाह हम भी करिया करिया जगह जगह गाँव गाँव शहर ब शहर जा रहे हैं मौला का जिक्र करने। और यकीन कीजिए जहाँ भी अली वालों की नगरी नज़र आई हमें चेहरे भी खिलते हुए नज़र आए, फूल भी खिलते हुए नज़र आए,
گھروں میں چراغاں ہیں، روشنیاں ہیں، لائٹیں ہیں، چراغاں کیا جا رہا ہے، مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں، بچوں میں عیدیاں بانٹی جا رہی ہیں، اچھے اچھے کپڑے مومنین نے پہنے ہیں، خواتین گھر میں خوشیاں منا رہی ہیں، آدھی آدھی رات کو بھی دیکھو تو مومنین کے علاقے سجے ہوئے ہیں۔ یہ سارے منظر دیکھ کے میرا دل کبھی کبھی کہتا ہے کہ کوئی تو یہ منظر دیکھ کے اپنے بستر پہ لیٹا لیٹا حسرت کی تلیاں ملتا ملتا یہ تو کہتا ہوگا کاش ہمارا بھی کوئی ایسا ہوتا، ہم بھی جشن مناتے، ہم بھی ایسے جشن مناتے۔ خدا ممبر پہ بیٹھ کے ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، تم نے ہماری ضد میں مرنے کی تاریخیں تو بنا لی، ہمت ہے تو ذرا ایسے ولادت کے جشن بھی مناؤ۔ خدا کی قسم کوئی ایسے جشن نہیں منا سکتا، کیوں؟ ولادت منانے کے لیے ولدیت بتانا پڑتی ہے۔ مولا سلامت رکھے، مولا آپ کو آباد رکھے۔ بھائی اللہ نے ہمیں 14 رہبر عطا کیے، ہم سب کا آنا بھی مناتے ہیں، سب کا جانا بھی مناتے ہیں۔ 14 میں سے 14 کا آنا مناتے ہیں، 13 کا جانا مناتے ہیں، 14 کا آنا مناتے ہیں، 13 کا جانا مناتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم زمانے کو بتا رہے ہیں جو زمانے کے امام وہ تھے، جو ہمارا امام وہ ہے۔ امام زندہ ہے۔ شعبان کی خوشیاں مبارک ہو۔ بھائی ایسے نہیں، صلوات بھیجئے، مل کے بھیجئے سیدہ کی ذات میں۔ مجھے 12ویں کا ذکر کرنا ہے۔ اچھا میرا دل ہے کہ آپ کے اذان عالیہ کو متصل کروں شعبان کی خوشیوں سے، چلتے چلتے ہم حجت کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ یکم شعبان سے اگر دل ہو تو میں ٹچ کرتا کرتا 15 شعبان تک آنا چاہتا ہوں۔ یکم شعبان کو اللہ نے صحن زہرا میں ثانی زہرا کو بھیجا۔ بھائی یہ اصول پروردگار ہے کہ اللہ نے تبلیغ دین کے لیے یا تحفظ دین کے لیے جہاں مرد کو رکھا وہاں مستور کو بھی رکھا۔ آدم اکیلا نہیں آیا، حوا بھی ساتھ آئی تھی، ابراہیم کے ساتھ ہاجرہ بھی ساتھ آئی تھی، عیسیٰ کے ساتھ اس کی ماں مریم بھی تھی، موسیٰ کے ساتھ فرعون کے گھر سے آسیہ بھی بھیج دی تھی، محمد کے ساتھ خدیجہ بھی تھی، علی کے ساتھ فاطمہ بھی تھی۔ ایسا ہے نا سامعین اکرام قدر؟ لیکن بی بی حوا اچھی ہے مگر یہ نہیں بتا سکتی کہ باپ کی فرما برداری کیسے کرتے ہیں۔ بھائی جناب مریم معصومہ ہے مگر یہ نہیں بتا سکتی کہ شوہر کی تابعداری کیسے کرتے ہیں۔ بھائی آسیہ اچھی زوجہ ہے مگر یہ نہیں بتا سکتی کہ شوہر کو صاحب ایمان کیسے بنایا جاتا ہے۔ اللہ کی قسم اللہ نے یہ سارے کمال محمد کے گھر میں رکھ دیے۔ جس نے اچھی زوجہ دیکھنا ہے، اچھی بیٹی دیکھنا ہے، اچھی ماں دیکھنا ہے، وہ محمد کی بیٹی کو دیکھے، سیدہ کو دیکھے۔ مگر یہاں رک کے میں ایک فقرہ کہنا چاہتا ہوں۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ بی بی کے اندر یہ نقص تھا، یہ کمی تھی، نہیں۔ جس میں کمی ہو وہ معصوم نہیں ہوتا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ بی بی کو یہ موقع نہیں ملا۔ انہوں نے یہ تو بتا دیا کہ بیوی کیسے بنتے ہیں، اچھی بیٹی کیسے بنتے ہیں، اچھی ماں کیسے بنتے ہیں، مگر زہرا کو موقع نہیں ملا کہ بتا سکے کہ اچھی بہن بھی کیسے بنا جاتا ہے۔ اللہ نے اس موقع کو پورا کرنے کے لیے زہرا کے گھر میں ثانی زہرا کو بھیج دیا۔ کائنات میں واحد زینب کبریٰ ہے جو یہ بتاتی ہے باپ علی ہو تو بیٹی ایسے بنا جاتا ہے، شوہر عبداللہ ہو تو زوجہ ایسے بنا جاتا ہے، اونو محمد بیٹے ہو تو ماں ایسے بنا جاتا ہے، حسین جیسا بھائی ہو تو بہن ایسے بنا جاتا ہے۔ مولا سلامت رکھے۔ بھائی صاحبان ذوق کا مجمع ہے تو مجھے چند مصرے کہنے دیجئے۔ زینب اصول دین کی طرح با اصول تھی، اپنے شہر میں تھی تو بالکل رسول تھی، بھائی کے ساتھ سفر میں ہر دم بطول تھی، دربار میں علی کا مجسم نزول تھی، زینب کہیں حسین کہیں پر حسن بنی، زینب کا ایک تن تھا مگر پنج تن بنی۔ یکم کو یہ شہزادی، 3 کو وہ شہزادہ آیا جو سلطان کربلا ہے، جو شہنشاہ صبر ہے،
جو کائنات کا سلطان ہے، بلکہ ایک فقرہ کہہ کے میں بات آگے بڑھاؤں، جو 1.25 لاکھ نبیوں کے مقدر کو ایک لمحے میں بچائے، اسے حسین کہتے ہیں۔ 3 شعبان کو فرزند زہرا تشریف لائے، 4 شعبان کو وفا کا پیکر، علمدار کربلا، سلطنت عبودیت کا بادشاہ، حسین کے لشکر کا سربراہ، جو آج بھی علم جس کے نام سے منسوب ہے، غازی عباس۔ بلکہ میرا دل ہے میں 2 جملے مولا عباس کی شان پہ پڑھتا چلوں۔ پیغمبر نے فرمایا تھا، یا علی انت منی بے منزلت ہارون من موسیٰ، اے علی آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اب نبی نے فرمایا کہ میں ہوں موسیٰ جیسا اور علی ہے ہارون جیسا۔ موسیٰ کی ایک دعا قرآن میں موجود ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ موسیٰ دعائیں کرتے تھے، اے اللہ مجھے ایک وزیر دے، من اہلی، جو میرے گھر سے ہو۔ نبی اپنے وزیر ہمسایوں سے نہیں مانگتے، نبی اپنے وزیر اپنے گھر سے مانگتے ہیں۔ کون؟ ہارون اخی، جو میرا بھائی ہارون ہے۔ توجہ ہے، اللہ نے موسیٰ کی دعا قبول کی اور ہارون کو وزیر بنا کے بھیج دیا۔ اب نبی فرماتے ہیں میں ہوں موسیٰ جیسا۔ اب جب موسیٰ نے ایک کے لیے دعا کی تو حق بنتا ہے کہ محمد بھی دعا کریں۔ تو قرآن میں مصطفیٰ کی دعا بھی موجود ہے، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَدُنْكَ نَصِيرًا، اے اللہ مجھے بھی کوئی مددگار عطا کر۔ بھائی پڑھا لکھا مجمع ہے، نصرت کہتے ہیں مدد کو، نصیر کہتے ہیں مددگار کو۔ محمد نے اللہ سے مدد نہیں مانگی۔ نہیں مجھے جملہ بدلنا پڑے گا۔ بھائی لوگ ہمیں کہتے ہیں کیسے آپ شیعہ ہو، کیسے مومن ہو، ادھر پڑھتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، مگر گھر سے نکلو تو یا علی مدد، اٹھو بیٹھو تو یا علی مدد، گاڑی میں آؤ تو یا علی مدد، ممبر پہ آؤ تو یا علی مدد، کسی سے ملو تو یا علی مدد۔ یہ 24 گھنٹے یا علی مدد کہتے ہو اور نماز میں آ کے کہتے ہو ایاک نستعین، تو اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو ہمیں بتاتے ہو محمد تو وہ ہے جس میں یہ آیتیں اترتی رہی ہیں، کیا میرا نبی نہیں پڑھتا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ محمد نے اللہ سے مددگار مانگ کے بتا دیا کہ ایاک نستعین کی صحیح تفسیر کو یا علی مدد کہتے ہیں۔ خدا سلامت رکھے۔ یا علی مدد توحید سے ہٹ کے نہیں، بلکہ خدا تک پہنچنے کے وسیلے کو یا علی مدد کہتے ہیں۔ اور کوئی شیعہ نہیں بنتا جب تک یا اللہ مدد کو تسلیم نہ کرے۔ ہم یا اللہ مدد کو مانتے ہیں، مگر یا علی مدد اس لیے کہتے ہیں تاکہ یا اللہ مدد کہنے کے قابل ہو جائیں۔ تو مصطفیٰ نے بھی ایک مددگار مانگا، اللہ نے دے دیا۔ بدر میں دیکھو کون آیا، احد میں دیکھو کون آیا، وہاں بھی علی، وہاں بھی علی، وہاں جہاں دیکھو علی، مسجد میں بھی علی، ممبر پہ بھی علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ بھی علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ بھی علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی، ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ بہرحال بات ادھر نہ ہو جائے، میں نے آگے چلنا ہے، سرکار حجت کی بارگاہ میں جانا ہے۔ بھائی موسیٰ نے مانگا، اللہ نے ہارون دیا۔ محمد فرماتے ہیں میں ہوں موسیٰ جیسا، اللہ نے علی دے دیا۔ اب یہی محمد فرما رہے ہیں حسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ اللہ کرے میں بات سمجھا سکوں، یہ ہے موسیٰ، یہ ملے ہارون، یہ مصطفیٰ، یہ ملے علی، یہ ہے حسین، یہ جگہ خالی تھی۔ اللہ دینے والا ہو، موسیٰ لینے والا ہو تو ہارون ملتا ہے،
اللہ دینے والا ہو، محمد لینے والا ہو تو علی ملتا ہے، اللہ دینے والا ہو، حسین لینے والا ہو تو عباس ملتا ہے۔ اللہ نے ثانی حیدر بنا کے حسین کو عباس عطا کیا ہے۔ بھائی کتنے حروف ہیں نام عباس میں؟ 4، عین، بے، الف، سین۔ شہید محسن نقوی: چن لی خیال نے ازل سے جو علی کی عین، بے بضعت رسول کی عصمت کا زیب و زین، الحمد کے الف کا سراپا دلوں کا چین، والناس کی یہ سین یہ نطق دل حسین، ہر حرف کائنات کا عکاس بن گیا، دیکھا جو غور کر کے تو عباس بن گیا۔ 4 شعبان کو ہی آیا۔ کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو پوری مجلس سرکار وفا میں پڑھیں گے، بہرحال ہم نے سرکار حجت کی بارگاہ میں آنا ہے۔ آگے ہے 5 شعبان۔ 5 کو وہ امام آیا جس کا لقب ہے زین العابدین، جو نام کا بھی علی ہے، کردار کا بھی علی ہے۔ بھائی دل ہو تو میں نام یہ لقب زین العابدین کی تھوڑی وضاحت کروں۔ کیا مطلب ہے زین العابدین کا؟ عابدوں کی زینت۔ آگے آؤ۔ عابدوں کی زینت۔ شاباش۔ زینت کیا ہوتی ہے؟ جب تک زینت کی سمجھ نہیں آئے گی زین العابدین بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ زینت، علماء تشریف فرما ہے خدا سلامت رکھے، اِنَّا لِكُلِّ شَيْءٍ زِینَةٌ، ہر شے کی ایک زینت ہوتی ہے۔ یہ پھول باغ کی زینت ہے، ستارے آسمان کی زینت ہے، الفصاحت و زینت الکلام، فصاحت کلام کی زینت ہے، البلاغت و زینت المتکلم، بلاغت متکلم کی زینت ہے، والعقل و زینت الرجال، عقل مردوں کی زینت ہے، والذہب و زینت النساء، سونا عورتوں کی زینت ہے۔ جملہ کہہ دوں، ولایت و علی زینت الاعمال، علی کی ولایت اعمال کی زینت ہے۔ اب مجھے کہنے دو، بندہ نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھے، حج کرے، صدقے دیتا رہے، اگر دل میں علی نہ ہوا تو عبادتیں ایسی ہیں، مرد ہے، عقل کوئی نہیں، منہ پہ مار دی جائیں گی۔ یہ کہاں جا رہے ہیں؟ اچھا قاضی صاحب آ گئے۔ اس محلے کا کیا ارادہ، آگے پڑھا جائے کہ بس کیا جائے؟ چلو بسم اللہ۔ ملنگ جی تھوڑا جا کے آ جاؤ، بسم اللہ، تھوڑا سا آگے آ جائیں، بسم اللہ۔ ہر شے کی ایک زینت ہے بھائی، یہ لباس بدن کی زینت ہے، ایسا ہی ہے نا۔ اچھا لباس کرتا کیا ہے؟ 2 کام کرتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ سردی گرمی سے آپ کو بچاتا ہے، سردی لگی ہو تو بندے چادریں لے لیتے ہیں، جیسے پیچھے والوں نے لی ہوئی ہیں، اتنی بھی نہیں ہے جتنی آپ نے لپیٹی ہوئی ہے، بھائی تھوڑا سا اتارو ذرا، ایکٹیو ہو کے، جشن ہے بھائی۔ تو بھائی یہ لباس کیا کرتا ہے؟ سردی کی شدت سے، گرمی کی شدت سے آپ کو بچائے گا۔ بارش ہو رہی ہے تو خود کو بچانے کے لیے اپنے لباس کا سہارا لے لیا، ایک یہ کام کرتا ہے، یہ زینت ہے بدن کی۔ دوسرا کام یہ کیا کرتا ہے؟ اللہ نہ کرے آپ کا بازو جلا ہو، آپ کے بدن پہ کوئی داغ ہو، تو آپ یہ لباس اوپر کریں گے، وہ داغ چھپ جائے گا، چھپ جائے گا نا، چھپ جائے گا، عیب ہے مگر نظر نہیں آئے گا۔ اور اگر یہ نہ ہوا، آپ کا چہرہ گو کہ کتنا ہی خوبصورت ہو مگر یہ خوبصورتی میں کمی لے آئے گا، بازو جلا ہو تو آپ کی خوبصورتی میں کمی آئے گی۔ تو اس عیب کو
مٹانے کے لیے، چھپانے کے لیے آپ نے لباس کا سہارا لیا. یہ ہے زینت. زینت کا کام ہے عیب چھپانا. میرا مولا ہے عابدوں کی زینت. بھائی ہم مانتے ہیں ہمارے سجدے ٹوٹے پھوٹے، کوئی اتنی حیثیت نہیں رکھتے ہمارے سجدے کہ اس کی بارگاہ میں سند قبولیت پائیں. ارے جسے علی سجدے کرتا ہو، جسے زہرا جھک جاتی ہو، اس کے آگے ہمارے سجدوں کی کیا ویلیو، مگر پھر بھی پڑھ لیتے ہیں. اللہ کرے قبول ہو جائے، اور ہم مطمئن ہیں قبول ہو جائے. عیب ہے، مطمئن اس لیے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اکیلے نہیں جائیں گے، زین العابدین کا دامن پکڑ کے جائیں گے. عیبوں پہ پردے ڈالے گا. یکم شعبان، یکم شعبان، 3 شعبان، 4 شعبان، 5 شعبان، آگے ہے 7 شعبان. سنو اس شہزادے کے بھی فضائل. امیر باپ کا امیر بیٹا. بھائی تم نے مصائب کی دنیا میں قاسم کو سنا، آج فضائل کے باب میں سنو. قسیم النار والجنہ کا پوتا ہے قاسم ابن حسن. قرآن مجید نے ایک فقرہ فرمایا تھا، کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ایک فقرہ کہوں؟ میرے استاد بزرگوار، میرے استاد مرحوم مفسر قرآن محسن قوم و ملت اعلی اللہ مقامہ و نور اللہ مرقدہ، ایک حدیث بڑا جھوم جھوم کے پڑھا کرتے تھے. فرماتے تھے علی اپنے عاشق سے فرماتے تھے، یا ہارو حمدان، یا ہارو حمدان، میں یمت یرانی، جو مرتا ہے علی کو دیکھتا ہے. جو اب فکرہ آگے ہے، جو مرتا ہے علی کو دیکھتا ہے. ایک جملہ کہہ دوں، اب یہ اپنا اپنا مقدر ہے. کوئی مر کے علی دیکھے گا، کوئی دیکھ کے مر جائے گا. قرآن نے کہا ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، مگر بتایا نہیں کہ یہ ذائقہ ہوگا کیسا. 1.25 لاکھ انبیاء آئے، انہوں نے بھی نہیں بتایا. علی ولی نے بھی نہیں بتایا، نبی پاک نے بھی نہیں بتایا، مولا حسن نے بھی نہیں بتایا، مولا حسین نے بھی نہیں بتایا. سلام ہو علی کے پوتے قاسم پہ، جو قرآن ایک پیاس بجھائی تھی کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. قاسم ابن حسن شب عاشور حسین ابن علی کی بارگاہ میں آئے. چچا میں چلا جاؤں میدان میں، اجازت ہے کہ میں بھی صبح جاؤں؟ مولا نے پوچھا قاسم موت کو کیسا پاتے ہو؟ فرمانے لگا الموت احلی من العسل، امام کے راستے میں آئے تو شہد سے بھی زیادہ میٹھی لگتی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ قرآن قاسم کی تفسیر کر رہا ہے یا قاسم قرآن کی تفسیر کر رہا ہے. ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا. مجھے مولا آپ کو سلامت ہے، حسن کے لال نے بتایا ہے کہ موت کا ذائقہ کیا ہے اگر راہ حسین میں موت آ جائے. بھائی میں ایک فقرہ عرض کروں، موت سے یاد آ گیا. آپ ممبر سے سنتے رہتے ہیں آیت مجیدہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ایسا ہی ہے. علماء کرام آپ کے سامنے سچوں کی تفسیر میں آیت مباہلہ پڑھ لیتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، پنجتن وہ سچے ہیں. لیکن میں اللہ سے سوال کرتا ہوں، پروردگار کوئی اور نشانی بھی بتا کہ سچا ہوتا کون ہے. سورہ جمعہ آج آپ نے سنی ہوگی اور پڑھ کے آئے، سن کے آئے، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. مولا سلامت رکھے. بھائی قرآن نے کیا کہا؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور دوسرے مقام پہ فرمایا سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. تو آیت نے آیت کی تفسیر کر کے بتا دیا نا کہ سچا وہ ہے جو موت کی تمنا کرے. سچا وہ ہے جو موت کی تمنا کرے. روایت نہیں پڑھا، آیت پڑھ رہا ہوں. سچا وہ ہے جو موت کی تمنا کرے. تو یہ تو طے ہو گیا جو موت کے ڈر سے جان بچا کے بھاگے کچھ اور تو بن سکتا ہے، سچا نہیں بن سکتا. بھائی قرآن نے کہا ہے سچا وہ ہے جو موت کی تمنا کرے. تو اے اللہ کی کتاب پروردگار چشم فلک نے کون سا ایسا بندہ دیکھا جو موت کی تمنا کرتا ہو؟ تو بعید نہیں آواز توحید ہے. آؤ جنگ صفین میں تمہیں اپنا شیر دکھاتا ہوں. کائنات عالم و آدم میں واحد ابو طالب کا بیٹا علی ہے جو میدانوں میں جا کے کہتا تھا خبردار
علی کو موت سے نہ ڈراؤ، علی کو کیا خطرہ، علی موت پہ جا پڑے یا موت علی پہ آ پڑے۔ 7 شعبان، 7 شعبان، آگے ہے 11 شعبان۔ اللہ اکبر نے حسین کو علی اکبر دیا۔ اگر آپ لطف لیں تو میں ایک فقرہ کہوں، یہ لفظ اکبر 2 ناموں کے ساتھ ہی جچتا ہے۔ ایک اللہ کے ساتھ، ایک علی کے ساتھ۔ کائنات میں یا اللہ اکبر نام ہے یا علی اکبر نام ہے۔ علی اکبر ایک فقرہ خدا کی قسم فضائل کا باب ہے۔ یہ فقرہ عموماً آپ مصائب میں سنتے ہیں مگر فضیلت ہے۔ حسین ابن علی نے جاتے جاتے اکبر کو دیکھا، ایک فقرہ کہا، اسے بھیج رہا ہوں پروردگار جو نطق میں محمد جیسا، جو خلق میں محمد جیسا، جو خلق میں محمد جیسا، نطق میں محمد جیسا۔ اب نطق محمد کیا ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ جیسے محمد مرضی پروردگار سے بولتا ہے، ایسے اکبر منشاء خدا سے بولتا ہے۔ نطق میں اکبر جیسا، محمد جیسا۔ اور اگلا فکر ہے خلق میں اور خلق میں۔ خلق الگ ہے، خلق الگ ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ خلق کا تعلق ہے اخلاق کے ساتھ، خلق کا تعلق ہے خلقت کے ساتھ۔ خلق کرنا، اللہ تخلیق کرتا ہے۔ خلق کون کرتا ہے؟ اللہ۔ اخلاق بندے کا اللہ نہیں بناتا، بندہ خود بناتا ہے۔ کوئی اچھے اخلاق کا مالک ہے، کوئی برے اخلاق کا مالک ہے، تو بندے کا اخلاق اپنا ہے۔ حسین فرماتے ہیں میرا اکبر خلق میں بھی محمد جیسا، خلق میں بھی محمد جیسا۔ اللہ نے بنایا تو محمد جیسا، اکبر نے خود کو بنایا تو محمد جیسا۔ اب چلیے جشن شروع کرتے ہیں۔ ابھی تو شروع نہیں کیا، شروع تو اب کرنے لگا بھائی۔ 15 شعبان کو یوسف فاطمہ، منتقم خون حسین، وارث کربلا، منجی عالم بشریت، مسیح انسانیت، سرکار حجت دنیا میں تشریف لائے۔ بھائی اور کمال کی بات، اللہ نے جو تمہیں رہبر دیے ان میں پہلا بھی محمد، آخری بھی محمد۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ پہلا وہ ہے جس پہ نبوت کا خاتمہ ہے، آخری وہ ہے جس پہ امامت کا خاتمہ ہے۔ اب فقرہ کہہ کے آگے بڑھوں، جو پہلے کے بعد نبی بننے کا دعویٰ کرے وہ بھی لعنتی ہے، جو آخری کے بعد امام بن جائے وہ بھی لعنتی ہے۔ میں نے ابھی خطبے میں ایک درود پڑھا تھا، اسی کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہم صلی علی صاحب دعوت النبویہ والسولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والعلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ۔ یہ درود سرکار حجت کا درود ہے۔ اے اس پہ سلام جو آدم کی نبوت کا وارث ہے، جو محمد کی نبوت کا وارث ہے، جو علی کی ولایت کا وارث ہے، جو بطول کی عصمت کا وارث ہے، جو حسن کی امامت کا وارث ہے۔ ارے آپ نے علماء سے یہ حدیث سنی ہے نا کہ کسی نے پیغمبر سے آ کے کہا تھا یا رسول اللہ، ہم آپ کو دیکھ کے آپ کے چہرے کی زیارت تو کر لیتے ہیں، لیکن آپ کی امت میں اگر کوئی چاہے، آپ کے صحابہ میں کوئی چاہے کہ آدم کو دیکھے تو کیسے دیکھے، نوح کو دیکھے تو کیسے دیکھے، ابراہیم کو دیکھے تو کیسے دیکھے، موسیٰ و عیسیٰ کو دیکھے تو کیسے دیکھے۔ نبی نے فرمایا گھبراؤ نہیں، جس نے آدم کی عبادت دیکھنی ہو، جس نے نوح کا کمال دیکھنا ہو، ابراہیم کی خلت دیکھنی ہو، اسے چاہیے کہ علی کے چہرے کو دیکھے۔ ایک علی کے چہرے میں آدم بھی نظر آئے گا، نوح بھی نظر آئے گا، ابراہیم بھی نظر آئے گا، اسماعیل بھی نظر آئے گا۔ تو جملہ کہنے دو، جس کے چہرے میں 1.25 لاکھ نبی نظر آئے اسے علی کہتے ہیں، اور جس کے چہرے میں علی سے عسکری تک نظر آئے اسے مہدی کہتے ہیں۔
توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بقیت اللہ خیر لکم، بقیت اللہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ مفسرین نے لکھا کہ اس بقیت اللہ سے مراد سرکار حجت ہیں، اور بقیہ کا مطلب یہی ہے خلاصہ، نچوڑ، یعنی آدم سے خاتم تک اور خاتم سے قیامت تک سارے نبیوں، ولیوں، وصیوں کا خلاصہ اگر ایک ذات میں دیکھنا ہے تو اسے مہدی کہا جاتا ہے۔ بھائی صحیح بخاری کے فقرے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، تم میں ایک امام ہوگا جس کا نام مہدی ہوگا۔ حضرت مہدی علیہ السلام نماز پڑھائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام ان کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ جو فقرے صحیح بخاری کے ہیں میں نے وہی پڑھے، سنو پھر۔ حضرت مہدی علیہ السلام نماز پڑھائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیچھے پڑھیں گے، مہدی علیہ السلام، حد ہو گئی، آخری علیہ السلام، تو پہلا رضی اللہ کیسے بن گیا بھائی؟ اور یقین کیجئے امام زمانہ کا جب نام لیا جاتا ہے تمام علماء اسلام میں، عالم اسلام میں، تو امام کے ساتھ علیہ السلام لگاتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ امام زمانہ کا منکر پورے عالم اسلام میں کوئی بھی نہیں ہے۔ سب مانتے ہیں کہ ظہور ہوگا تو مولا آگے ہوں گے، عیسیٰ پیچھے ہوں گے۔ ہاں البتہ اختلاف یہ ہے کہ علماء اہل سنت میں اکثر یہ مانتے ہیں کہ ابھی حضرت مہدی کی ولادت نہیں ہوئی، ابھی وہ دنیا میں ہی نہیں آئے، مگر بعض علماء اہل سنت اس بات کے قائل ہیں نہیں ولادت ہو چکی ہے، ظہور کریں گے، اور تمام شیعہ علماء اس بات کے قائل ہیں کہ ولادت ہو چکی ہے، ظہور کریں گے۔ یعنی سنیوں میں بھی آدھے ہمارے ساتھ ہیں اور آدھے ہمارے ساتھ اس نظریے میں نہیں ہیں۔ بہرحال تم مانو یا نہ مانو یہ طے ہے کہ آئیں گے، جب آئیں گے تو قیامت آئے گی۔ بھائی جس کے انتظار میں قیامت رک جائے اسے مہدی کہتے ہیں۔ کس نے سمجھا میرا یہ فقرہ؟ جس کے انتظار میں قیامت رک جائے اسے مہدی کہا جاتا ہے۔ عیسیٰ پیچھے، امام آگے، لیکن مشترک بات یہ ہے کہ دونوں بطول کے بیٹے، مگر پھر بھی فرق ہے، پیچھے والا کنیز کا بیٹا، آگے والا شہزادی کا بیٹا۔ اب مجھے چار مصرے کہنے دیجئے۔ مریم کا پدر عمران ہے، گر زہرا کا پدر محبوب خدا۔ مریم کا معزز شوہر نہ تھا، زہرا کو شرف حیدر کا ملا۔ تاریخ نے مریم کے ایثار کا کب ہے ذکر کیا، کل مال خدیجہ کبریٰ نے اسلام پہ قربان کر ڈالا۔ کرار کا پوتا مہدی جب دنیا میں جلوہ گر ہوگا، زہرا کے پسر کے قدموں میں مریم کے پسر کا سر ہوگا۔ زہرا کے پسر کے بطول کا بیٹا آگے۔ بھائی دونوں بطول ہیں مگر فرق ہے، ایک شوہر نہ رکھ کے بطول ہے، نہیں آپ نے وہ ساتھ نہیں دیا۔ چلو میں ایک روایت آگے پڑھ دیتا ہوں لفظ بطول کا معنی کرتے ہوئے۔ کچھ عورتیں اکٹھی ہو کے بی بی عائشہ بنت ابی بکر کے پاس آئیں کہ ہمیں نبی کی بیٹی کی کوئی فضیلت بتاؤ۔ بی بی عائشہ نے آگے سے یہ نہیں کہا کون سی بیٹی کی، مولا سلامت رکھے، انہوں نے کہا نبی کی بیٹی کی فضیلت بتاؤ، تو بی بی عائشہ نے فوراً کہا بھی اللہ نے زبان ہی نہیں دی جس سے فضائل زہرا بیان کر سکوں۔ انہوں نے کہا زیادہ نہیں تو فضائل بطول کے سمندر کا ایک قطرہ ہی دے دو۔ تب بی بی عائشہ نے کہا اس کی فضیلت میں کیا بتاؤں، صلتی ظہر ثم صلتی ظہر ثم ولدت الحسن ثم صلت العصر۔ ابھی ظہر پڑھ کے فارغ ہوئی تھی تو حسن آ گیا، عصر میں ماں بھی سجدے میں، بیٹا بھی سجدے میں۔ تو جو بڑی بی بی ہے اس کا بیٹا آگے ہوگا، چھوٹی بی بی کا بیٹا پیچھے ہوگا۔
शहजादी का बेटा आगे, कनीज का बेटा पीछे। पढ़ा लिखा मजमा है, उलमा की ताईद चाहता हूं। हमारे मजहब में हर ऐरे गैरे के पीछे नमाज नहीं हो सकती। सारे मयार ही हमारे पास है। इस भरे मजमे में अभी मगरिब का टाइम हो जाए, मैं कहूँ ओ जवान आना जरा, मैं थका हुआ हूँ, मौलाना भी सारे थके हुए हैं, आप जरा आके नमाज पढ़ाओ। नहीं, आप कौन है भाई जो नमाज पढ़ाएंगे? पहले आलिम तो बनो, पहले आदिल तो बनो। भाई जितनी शराइत है पेश इमाम की, उसमें दो बुनियादी हैं, आलिम आदिल। अब आपको पता चल गया भाई ये तीन मौलवी इधर बैठे हुए हैं, इनमें से एक आगे आएगा। अब हम भी झगड़ा नहीं करेंगे, बल्कि कहेंगे कि हिफ्ज़ मरातिब का ख्याल रखते हुए जो बुजुर्ग है वो आगे आ जाए। मौला सलामत रखे। हम बुजुर्ग को आगे करेंगे, क्योंकि बुजुर्ग हैं, इनका इल्म भी हमसे ज्यादा है, इनका तकवा भी हमसे ज्यादा है, तो आगे उसे ही किया जाता है जो अफजल होता है। ईसा पीछे होंगे, महदी आगे होंगे। अल्लाह करे मैं जुमला कह सकूं सामीन ग्रामी कद, ईसा कोई आम बंदा नहीं, अल्लाह का बंदा है, मगर साहिब शरीयत है, किताब लेकर आया ही है। तो ईसा की अपनी जबान के जुमले हैं ना, अल्लाह का बंदा है मगर साहिब किताब है, साहिब शरीयत है, उसका अपना एक कलमा है, उसकी अपनी एक उम्मत है। बल्कि ईसा तो वो लाडला है जिसके लिए अल्लाह ने कानून ही बदल दिया। भाई बगैर बाप के अल्लाह ने किसी को नहीं भेजा था, माँ हो और बाप ना हो, नहीं, अल्लाह ने ईसा के लिए कानून तोड़ दिया। यानी अल्लाह का कोई बरगुजीदा बंदा है ईसा। मगर जब यूसुफ ज़हरा आएंगे, ईसा पीछे होंगे, महदी आगे होंगे। ईसा नबी होते भी महदी से अफजल नहीं। मैं फिक्रा कह गया और तुम परेशान हो, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ईसा नबी हो के भी महदी से अफजल नहीं। भाई हद हो गई। ईसा आखिरी के आगे नहीं आ सकता, तो कोई उम्मती पहले के आगे कैसे आएगा? तवज्जो है? और अगर दिल हो तो मैं मजीद वजाहत करूं इस बात की। भाई हजरत ईसा पीछे खड़े होंगे, इमाम ज़माना आगे खड़े होंगे, ये हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं। शिया सुन्नी के हाँ ये बात मोतबर है। और कुरान ईसा के बारे में क्या कहता है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अन्नी कद जिअतुकुम बिआयातिन मिन रब्बिकुम, मैं तुम्हारे रब की तरफ से आया हूं आयत लेकर। इसके नतीजे में ईसा करते क्या थे? मिट्टी के बनाए हुए परिंदों में फूंक मार के जिंदा बना देते थे, उड़ा देते थे, बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न से। बेजान में जान पैदा करते थे, मुर्दे को जिंदा करते थे। क्यों? बेआयतिन, आयत के साथ आए थे। आयत का मतलब होता है निशानी। निशानी उसे कहते हैं जिसे देख के असल तक पहुंचा जाए। भाई आपके छत पे मौला का अलम लगा है, ये निशानी है जो देखने वाले को बताती है ये गद्दार का नहीं, वफादार का घर है। निशानी है भाई, निशानी है। तो निशानी को अरबी में कहते हैं आयत, और अल्लाह की निशानी को कहते हैं आयतुल्लाह। आप भी आयतुल्लाह हैं, मैं भी आयतुल्लाह हूं, आप भी आयतुल्लाह हैं, ये बच्चे भी आयतुल्लाह हैं। फतवाना लगा दीजिएगा। लुग़वी तारीफ मैंने जो की, यानी जिसे देख के अल्लाह याद आ जाए उसे कहते हैं आयतुल्लाह। ईसा भी आयतुल्लाह, आयत लेके भी आया। इस आयतुल्लाह होने की वजह से हाय 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 ईसा मुर्दे भी उठा देता था,
इस आयतुल्लाह होने की वजह से ईसा बेजान में जान भी पैदा करता था। अरे पीछे वाला अफजल नहीं, आगे वाला अफजल होता है। तो कहने तो पूरी कायनात में ये सारा जहां तुम्हें आयतुल्लाह नजर आएगा, मगर अली मस्जिद कूफा के मिंबर पे बैठ के सीने पे हाथ मार के फरमाते थे, सुनो अना सिरातुल मुस्तकीम, मैं मुस्तकीम रास्ता हूं, मैं सीधा रास्ता हूं। अना हय्या अला खैरिल अमल, मैं खैर अमल हूं। अना सलातुल मोमिनीन, मैं मोमिनीन की नमाज हूं। फिर फरमाते थे अना आयतुल्लाहिल उज़्मा, मैं अल्लाह तक पहुंचाने वाली सबसे बड़ी निशानी हूं। जब ईसा ऐसा कर सकते हैं, मुर्दे उठा दें तो सब सुन लेते हैं। और अगर मैं मौला अली के बारे में कह दूं कि अली मुर्दे उठाते थे, खुदा ना खास्ता ये शिरक हो गया। यानी पीछे खड़े होने वाला ये इख्तियार रखता है और जो आगे खड़ा है वो नहीं रखता। याद रखना, अली सूरज भी पलटा सकते हैं और पलटाया है। ये एक फ़िक्रा आप सुनते हैं, अक्सर जवान ये जुमला इस्तेमाल करते हैं, माफ़ कीजिएगा, मोहब्बत में कैदी बनाने के लिए। हम आपकी मोहब्बत में आसमान से तारे तोड़ लाएंगे। कहते हैं ना, मेरे ख्याल जिन्हें नहीं समझ आई उन्हें पता ही नहीं मैंने क्या कह दिया है। हम आपकी मोहब्बत में आसमान से तारे तोड़ लाएंगे। झूठ है ये। शादी से पहले तारे तोड़ लाएंगे और शादी के बाद तो सामीने ग्रामीण कद्र, ये झूठे दावे हैं। एक था जिसने दावा भी किया था, दलील भी रखता था। भाई फतेह मक्का के मौके पे अली जब मोहरे नबूवत पे सवार हुए, नबी ने पूछा, ऐ अली खुद को कहाँ पा रहे हो? मुस्तफ़ा से मुर्तज़ा ने कहा, या रसूलल्लाह, मेरा दिल चाहता है इतना बुलंद हो गया हूँ, तारे तोड़ के तेरे कदमों में डालूंगा। भाई जब अली ने ये कहा कि मैं सितारे तोड़ सकता हूं तो तोड़ भी सकता है। बड़े बड़े आए थे बतूल का रिश्ता मांगने के लिए, नबी ने फरमाया, खबरदार, बतूल उसके घर में दूंगा जिसके दर पे सितारा कमी बन के आएगा। और सितारा कमी बन के हैदर के दर पे आ गया था। पीछे वाला ये इख्तियार रखता है, तो जो आगे वाला है वो तो बदरजे औला ये इख्तियार रखता है। बेइज़्निल्लाह ये भी करते हैं, बेइज़्निल्लाह वो भी करते हैं। मुर्दों को उठा भी सकते हैं, बेजान में जान भी पैदा कर सकते हैं। आप अगर करबला मोहल्ला में जाके कोई बीमार जाए और सेहतमंद हो के आ जाए तो बईद नहीं। भाई ये अब दौर वो नहीं है कि जो हम कहते फिरें कि हम यकीन नहीं करते। सोशल मीडिया का दौर है, आए दिन वो वीडियो सामने आती हैं। बच्चा बोल नहीं सकता था, माँ करबला ले गई, वापस आई तो वो बोल के आई थी, ज़बान ले के आई थी। भाई ये मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं, ये तो फिर भी गूंगा है। तवज्जो है या नहीं है सामीने ग्रामी कद्र? ईसा जब ये कर सकते हैं तो जो आगे वाले हैं वो भी कर सकते हैं। एक मेरे मौला का लक़ब है, कश्फुल गुम्मा में भी ये हदीस मौजूद है और बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 51 में भी हदीस मौजूद है। मासूम ने फरमाया कि जो हमारा कायम होगा वो ताऊस अहलिल जन्ना, जन्नत में ऐसे होगा जैसे परिंदों में मोर होता है। भाई मोर कभी आपने देखा है? पीकॉक देखा कभी? देखिए हर परिंदे का अपना रंग है, मोर के कई रंग हैं। और जब परिंदे अपनी जगह पे हलचल कर रहे हों, उड़ रहे हों या बैठे हों तो वो खूबसूरत लगते हैं। लेकिन जब वहां मोर आ जाए पर बिछाता हुआ, फिर बाकियों की खूबसूरती मांद पड़ जाती है।
پھر ہر طرف اسی کے چرچے ہوتے ہیں، ہر رنگ اس کے رنگ میں نظر آتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں ہمارا بارواں جنت میں ایسے چمکے گا جیسے پرندوں میں مور چمکتا ہے۔ بھائی اب مجھے بتاؤ جنت میں کون کون ہوگا؟ کیا بس میں اور آپ ہوں گے؟ ہوں گے مگر یقین ہے، لیکن بس ہم نہیں ہوں گے، وہ آگے ہوں گے جن کے صدقے میں ہم ہوں گے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کی کیا بات ہے؟ جنت میں آدم بھی ہوں گے، نوح بھی ہوں گے، ابراہیم بھی ہوں گے، اسماعیل بھی ہوں گے، شیس بھی ہوں گے، یعقوب بھی ہوں گے، یوسف بھی ہوں گے، خضر بھی ہوں گے، الیاس بھی ہوں گے، ادریس بھی ہوں گے، یحییٰ بھی ہوں گے، زکریا بھی ہوں گے، موسیٰ بھی ہوں گے، عیسیٰ بھی ہوں گے، ہارون بھی ہوں گے، ابراہیم بھی ہوں گے، اسماعیل بھی ہوں گے۔ بس مجھے اتنے ہی آتے ہیں۔ لوط بھی ہوں گے، حضرت لوط بھی ہوں گے۔ بھائی یہ دو چار اور آ جائیں گے، بس اتنے ہی ہیں۔ کچھ اور بھی ہوں گے۔ آدم سے خاتم تک سارے ہوں گے، جنتی سارے ہوں گے۔ آپ بھی ہوں گے۔ کوئی گل نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات ہی نہیں ہے۔ سارے ہوں گے، آدم سے خاتم تک سارے ہوں گے۔ انبیاء کے بعد مصطفیٰ بھی یقیناً ہوں گے، مرتضیٰ بھی ہوں گے، جو جنت کے سرداروں کا باپ ہو وہ آگے، پھر جنت کے سردار بھی ہوں گے، پھر کائنات کی عورتوں کی سردار بھی ہوگی، عورتوں کی سردار بھی ہوگی، پھر زین العابدین بھی ہوں گے، پھر محمد باقر بھی ہوں گے، سارے ہوں گے۔ ان سب میں جو چمکتا ہوا آئے گا، بلکہ فکرہ کہوں جس نے آدم کی خلت کو دیکھنا ہو، ابراہیم کی خلت کو دیکھنا ہو، نوح کی نجابت کو دیکھنا ہو، آدم کی صفوت کو دیکھنا ہو، اسماعیل کے ذبیح اللہ کو دیکھنا ہو، اور عسکری تک سارے جنتی اماموں نبیوں کے کمال کو دیکھنا ہو، وہ اس ذات کو دیکھیں گے جو فاطمہ کا بیٹا پر بچھاتا ہوا آئے گا اور اپنے رنگ کے اندر ہر رنگ کو رکھے گا۔ وہ آپ کے میرے امام ہوں گے، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہوں گے۔ اور یہ بھی جوانوں کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، یہ آپ کو جو ایک کنسپٹ دیا گیا کہ امام زمانہ آئیں گے، تلوار پکڑیں گے اور یوں گردنیں کاٹ دیں گے سب کی۔ بھائی آپ نے امام کا کیا تصور پیش کیا ہے زمانے کے آگے؟ کہ گھوڑے پہ بیٹھ کے آئیں گے، تلوار نکالیں گے اور جو آگے آئے گا بس کاٹتے جائیں گے۔ اللہ کے بندو، جو سب سے زیادہ شفیق ہو اسے امام کہتے ہیں۔ گردنیں یوں نہیں کاٹیں گے، معافی چاہتا ہوں، امام وہ حکومت قائم کریں گے جو محمد لانا چاہتے تھے، جو علی لانا چاہتے تھے، جو حسن لانا چاہتے تھے، جو حسین لانا چاہتے تھے۔ کسی امام کو حکومت کا موقع نہیں ملا سوائے ہمارے وہ پہلے امام جنہیں 4 سال حکومت کا موقع ملا ظاہری طور پہ مسجد کوفہ میں جب رہے، بس اس کے علاوہ کسی امام کو حکومت کا موقع نہیں ملا۔ اور نہ ہی ہم نے اپنے لیڈر کی علامت کرسی بنائی ہے کہ جو کرسی پہ بیٹھ گیا وہی لیڈر ہوتا ہے، نہیں بھائی، ہمارے ہاں رہبریت کا معیار علم ہے۔ یہ نہ دیکھو ممبر پہ کون بیٹھا ہے، یہ دیکھو ممبر والے مسئلہ کس سے پوچھنے جاتے تھے۔
توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو بھائی منبر معیار فضیلت نہیں، علم معیار فضیلت ہوتا ہے۔ علی کے گھر کا کوئی بچہ بھی علم کا سوال لے کے کسی بڑے کے در پہ نہیں گیا، مگر بڑے بڑے علی کے بچوں کے در پہ ضرور آئے ہیں۔ وہ حکومت لائے گا میرا بارواں، دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جیسے یہ ظلم و جور سے پر ہو چکی ہے۔ مسجد نبوی پیغمبر خطبہ دے رہے تھے، خطبہ دیتے دیتے فرمایا میرا ایک بیٹا ظہور کرے گا اور اس کی حکومت قائم ہوگی، اور وہ قائم آل محمد ہوگا، دنیا کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دے گا جیسے یہ ظلم و جور سے پر ہو چکی تھی۔ اور یقین کیجئے امام کے ظہور کی ساری علامتیں واضح ہو چکی ہیں، ظہور قریب ہے۔ جب پیغمبر نے یہ فرمایا تو در زہرا کا بھیکاری، حدیث کسا کا راوی جابر بن عبداللہ انصاری نبی کے قریب آئے، یا رسول اللہ وہ رہے گا کہاں؟ فرمایا غیبت کے پردے میں۔ اب جابر کے لیے ایک نئی بات تھی کہ لیڈر ہو کے، رہبر ہو کے غیبت کے پردے میں رہے گا، تو مولا جب وہ غیبت کے پردے میں رہے گا تو دنیا کو استفادہ کیسے ملے گا؟ فرمایا جیسے بادلوں کے پردے میں سورج چھپ کے روشنی دیتا ہے، اسی طرح میرا وہ بیٹا غیبت کے پردے میں اپنی روشنی پہنچائے گا۔ دیکھیں ہر تشبیہ کے پیچھے ایک وجہ تشبیہ ہوتی ہے۔ مثلا آپ کہیں میرا بیٹا چاند ہے تو اس کی وجہ تشبیہ کیا ہے؟ خوبصورتی۔ آپ نے چاند میں خوبصورتی دیکھی تو بیٹے کو بھی آپ نے چاند کہہ دیا، ایسا ہی ہے نا؟ اب مولا نے، نبی پاک نے جو تشبیہ دی کہ میرا بیٹا غیبت کے پردے میں ہوگا، ایسے جیسے بادلوں کی اوٹ میں سورج روشنی پہنچاتا ہے، تو سورج سے تشبیہ دینے کی کیا وجہ تھی؟ تو وجہ تشبیہ یہی سامنے آئی کہ سورج روشنی بانٹنے میں مذہب نہیں دیکھتا۔ کوئی سورج کے خالق کو مانے یہ روشنی اسے بھی دے گا، کوئی خالق کا منکر ہو یہ روشنی اسے بھی دے گا، روشنی یہ پہنچا دے گا۔ تو امام بھی اس آفتاب ہدایت کی مانند ہیں جو بادلوں کی اوٹ میں رہتے ہوئے بھی روشنی ہدایت پہنچائیں گے۔ بھائی ابھی آپ تک روشنی پہنچ رہی ہے نا؟ کس کی وجہ سے؟ جی اچھا جو بول رہے ہیں وہ بھی ڈر ڈر کے بول رہے ہیں کہ ہم غلط نہ کہہ دیں۔ سورج کی وجہ سے۔ باہر نکل کے دیکھو سورج نظر آ رہا ہے؟ نہیں نظر نہیں آ رہا، مگر روشنی بھی سورج کی ہے۔ اس کا مطلب ہے آگے ایک پردہ ہے جسے بادل کہا جاتا ہے، ان بادلوں نے سورج کی شکل چھپا دی، مگر روشنی بتا رہی ہے کہ سورج ہے۔ بھائی ابھی میں کہوں کہ لائٹ ہے، آپ کہیں گے ہاں ہے، میں کہوں گا دلیل کیا ہے، آپ کہیں گے آواز نہیں آ رہی، یہ ٹھک ٹھک بتا رہا ہے کہ لائٹ ہے، یہ لائٹ بتا رہی ہے بجلی کے پیچھے لائٹ ہے، ایسا ہی ہے نا؟ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ امام ہے تو اس کو بتاؤ چمکتا سورج بتا رہا ہے کوئی پیچھے ہے، دمکتا مہتاب بتا رہا ہے کوئی پیچھے ہے، دریاؤں کی روانی بتا رہی ہے کوئی پیچھے ہے، یہ آپ کی جوانی بتا رہی ہے کوئی پیچھے ہے۔ اس کا مطلب ہے پہلا محمد وہ تھا جس کے صدقے میں کائنات بنی تھی، آخری محمد وہ ہے جس کے صدقے میں کائنات بچی ہوئی ہے۔ نعمت پروردگار ہے وجود حجت خدا۔ لیکن امام ظہور کیوں نہیں کر رہے؟ انتظار بھی سارے کر رہے ہیں۔ یہ وادی، یہ گلشن، یہ پربت، یہ آنگن تیرے منتظر ہیں، تو آ منتظر آ۔ ایک لفظ ہوتا ہے منتظر، ایک ہوتا ہے منتظر۔ میں نے منتظر کہا، پتہ نہیں آپ کو کیا کیا یاد آ گیا۔ منتظر انتظار کرنے والا، اور منتظر جس کا انتظار کیا جائے۔ یہ وادی، یہ گلشن، یہ پربت، یہ آنگن تیرے منتظر ہیں، تو آ منتظر آ۔ یہ سانسوں کی الجھن، یہ دل دل کی دھڑکن،
تیرے منتظر ہیں تو آ منتظر آ، تیرے سارے ساجن تیرے اپنے پنجتن، تیرے منتظر ہیں تو آ منتظر آ، ہوا باوری ہے تجھے ڈھونڈتی ہے، نہیں رنگ و خوشبو تیرے بن چمن میں، بھٹکتا ہے شب بھر ستاروں کو لے کر، کمر مارے مارے تیری ہی لگن میں، 1.25 لاکھ مرسل کا محسن جو ہے تو، انہیں ہم بھی دیکھیں تیری انجمن میں، تیرے نقشے پا جو لگے ہوں زمین پر، تو پھر ہم نے کاہے کو جانا عدن میں، یہ چشمے یہ لہریں، یہ چشمے یہ لہریں زمینوں کا سارا نگر ڈھونڈتا ہے، ہمیں بھی تڑپ ہے مگر تجھ کو مولا تیری ماں کا حق المہر ڈھونڈتا ہے، ہمیں بھی تڑپ ہے مگر تجھ کو مولا تیری ماں کا حق المہر ڈھونڈتا ہے۔ آگے سے منتظر کا جواب سنیں گے، مجھے تو پکارا کیا خود کو سنوارا، میرا چاہنے والوں سے مجھ کو گلا ہے، عجب یہ غضب ہے میری بھی طلب ہے، نہ لب پہ ہے قرآن نہ دل میں ولا ہے، نمازوں سے لے کر تولا تبرہ میری قربتوں کا یہی سلسلہ ہے، بنا ہے جو ہلی ہمینی حسینی، میں اس سے ملا ہوں وہ مجھ سے ملا ہے، میری آس بھی ہے اگر پیاس بھی ہے تو رنج و الم کیوں دیے جا رہے ہو، وہ افعال تھے جو میرے منکروں کے وہ تم کیوں مسلسل کیے جا رہے ہو، ہدف سے تو ہٹ کر نری موت ہے، تمہیں یہ زام ہے کہ جیے جا رہے ہو، یہ سانسیں تو صدقہ ہیں زہرا کے در کا، خطا کے نگر میں لیے جا رہے ہو، خطائیں تمہاری خدا معاف کر دے، میں رو رو کے یہ التجا کر رہا ہوں، عمل سب تمہارے میرے سامنے ہیں، میں خالق سے پھر بھی دعا کر رہا ہوں، میں خالق سے پھر بھی، سبحان اللہ سبحان اللہ، خدا کی قسم میں عمل سب تمہارے میرے سامنے ہے، میں خالق سے پھر بھی دعا کر رہا ہوں، کوئی ہوگا ایسا شفیق امام زمانے میں، خدا کی قسم امام کا وجود رحمت خدا ہے، امام کا وجود نعمت خدا ہے۔ اچھا مجھے تو پکارا کیا خود کو سنوارا، میرا چاہنے والوں سے مجھ کو گلا ہے، عجب یہ غضب ہے میری بھی طلب ہے، نہ لب پہ ہے قرآن نہ دل میں ولا ہے، نمازوں سے لے کر تولا تبرہ میری قربتوں کا یہی سلسلہ ہے، میری آس بھی ہے اگر پیاس بھی ہے تو رنج و الم کیوں دیے جا رہے ہو، وہ افعال تھے جو میرے منکروں کے وہ تم کیوں مسلسل کیے جا رہے ہو، بسم اللہ، وہ افعال تھے جو میرے منکروں کے وہ تم کیوں مسلسل کیے جا رہے ہو، ہدف سے تو ہٹ کر میری موت ہے، تمہیں یہ زام ہے کہ جیے جا رہے ہو، یہ سانسیں تو صدقہ ہیں زہرا کے در کا، خطا کے نگر میں لیے جا رہے ہو، خطائیں تمہاری خدا معاف کر دے، میں رو رو کے یہ التجا کر رہا ہوں، عمل سب تمہارے میرے سامنے ہیں، میں خالق سے پھر بھی دعا کر رہا ہوں۔ اچھا تھوڑی دیر کے لیے وسیم بھائی 2-4 منٹ دیتے ہیں، مولا سلامت رکھیں۔ میں نے کیا عرض کیا کہ امام کا وجود رحمت خدا ہے، نعمت پروردگار ہے، اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی، بے شمار، شمار کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے، آپ چیک کر کے دیکھ لیجئے، یہ چمکتا سورج نعمت، یہ دمکتا مہتاب نعمت، یہ کھلتے پھول نعمت، یہ چٹیل نعمت، یہ زرخیز زمینیں نعمت، یہ زمین و آسمان نعمت، یہ محفلیں نعمت، یہ زندگی نعمت، یہ موت، بھائی زندگی ذکر علی کا بہانہ ہے، موت دیدار علی کا بہانہ ہے، نعمت 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 ہے نا، یہ بچپن نعمت، یہ جوانی نعمت، یہ اولاد نعمت، بچے نعمت، والدین نعمت، شوہر نعمت، بیوی، اب بڑا زور سے کہا ہے نعمت،
یہ نعمت ہے نا بھائی. کموارے ہنس رہے ہیں, بوڑھے پریشان ہیں. نعمت یہ بھائی. اور قرآن کا ایک وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا. کہہ دو نعمت ہے بھائی. نعمت ہے نا, نعمت ہے. اچھا جتنی نعمتیں ہیں, میرا سوال یہ ہے ان ساری نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ سب سے بڑی نعمت وہ ہے جس کے صدقے میں ساری نعمتیں ہیں. لولاک لما خلقت الافلاک, حبیب اگر تجھے نہ بناتا میں کچھ نہ بناتا. اس کا مطلب ہے سب سے بڑی نعمت ذات مصطفیٰ ہے. تو قرآن کا وعدہ تھا تم نعمت پہ شکر کرو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا. تو سب سے بڑی نعمت مصطفیٰ ہے نا. تو اب بتاؤ کس نے شکر کیا اور کس نے کفر کیا؟ جو نبی کو اپنے جیسا نبی کہتے ہیں یہ شکر کر رہے ہیں. جو نبی کو 40 سال تک نبی نہ مانے یہ شکر کر رہے ہیں؟ نہیں. جو نبی کے بلانے پہ بھی نہ آئیں شکر ہے؟ نہیں. جو نبی کے حکم پہ بھی کچھ نہ دیں یہ شکر ہے؟ نہیں. قرآن کا وعدہ تھا شکر کرو گے تو میں نعمتیں بڑھاؤں گا. یہی وجہ ہے کہ ان بیچاروں کو محمد کے بعد کوئی محمد جیسا ملا ہی نہیں, کیونکہ شکر ہی نہیں کیا. با خدا یہ وہ قوم ہے کہ جس نے ویسے محمد کو مانا جیسے رحمان نے منوایا. ہم محمد کو 40 سال تک کے بعد کا نبی نہیں مانتے, بلکہ آدم جب بن رہا تھا تب بھی محمد نبی تھا. ہم نبی کو نبی مانتے ہیں جیسے اللہ نے منوایا. یہی تو شکر نعمت ہوتا ہے. تو اللہ کا وعدہ تھا شکر کرتے جاؤ میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا. اے قوم شیعہ خوش قسمت ہو, تم نے محمد کا شکر کیا, اللہ نے ولایت علی عطا کر دی. اب وہ کہہ رہا ہے تم شکر کرتے جاؤ میں نعمتیں بڑھاتا جاؤں گا. کہہ وہ رہا ہے جس کی نعمتوں کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے, بس شرط ہے تو شکر کرتا جا. پھر تو نے علی کا شکر کیا, اللہ نے حسن دے دیا. تم نے حسن کا شکر کیا, اللہ نے حسین دے دیے. تم نے حسین کا شکر کیا, اللہ نے سجاد دے دیے. تم نے سجاد کا شکر کیا, اللہ نے باقر دے دیے. تم نے باقر کا شکر کیا, اللہ نے جعفر دے دیے. تم نے جعفر کا شکر کیا, اللہ نے قاسم دے دیے. تم نے قاسم کا شکر کیا, اللہ نے رضا دے دیے. تم نے رضا کا شکر کیا, اللہ نے تقی دے دیے. تم نے تقی کا شکر کیا, اللہ نے نقی دے دیے. تم نے نقی کا شکر کیا, اللہ نے عسکری دے دیے. اب تم نے عسکری کی امامت کا شکر ادا کیا, اللہ نے 15 شعبان کو تمہیں وہ امام عطا کیا جس کی ریت میں تم آج بھی زندہ ہو. ارے پتا چلا جو آج امام کی ریت کو نہیں مانتے ان کے بڑوں نے محمد کی نبوت کو نہیں مانا.